बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम मुकाबिल में हम खुश आमदीद कहेंगे। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन जीतने के बाद अभी ये फैसला होना बाकी है कि वहाँ पर सदर और वज़ीर आज़म का इंतखाब क्या होगा, किस नाम को हतमी शक्ल दी जाएगी और मंजूरी दी जाएगी। मगर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन और फिर सियालकोट के अंदर जो हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक रिजल्ट्स देखे हैं, उससे ये वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ को बरतरी है। पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर हमें आज़ाद कश्मीर में नज़र आई, मगर नून लीग बहुत दूर खड़ी नज़र आई। उसकी वजह क्या है? क्या नून लीग का बयानिया है या फिर चचा और भतीजी के दरमियान इख्तलाफात इतने शदीद हो गए हैं जिसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ रहा है? इसके साथ साथ पंजाब के पॉलिटिक्स के ऊपर भी हारून साहब का तजिया लेंगे। मगर अफगानिस्तान की सूरत हाल बड़ी तेज़ी के साथ तालिबान आगे पेशकदमी कर रहे हैं, मुख्तलिफ सूबों की तरफ वो बढ़ रहे हैं और कोशिश यही की जा रही है अमेरिका की तरफ से भी और अफगान गवर्नमेंट की तरफ से भी कि उन्हें किसी तरह से रोका जाए। पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल में बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है और पाकिस्तान की तरफ इस वक्त नजरें भी हैं कि पाकिस्तान इसमें कोई और भी अपना रोल प्ले करेगा। इसके ऊपर हारून साहब का तजिया लेंगे कि पाकिस्तान क्या कुछ कर सकता है अमेरिका के लिए या फिर अफगानिस्तान के अंदर अमन की बहाली के हवाले से। कोरोना के हवाले से मुराद अली शाह साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लॉकडाउन का जो फैसला किया गया है उसको कितना अप्रिशिएट किया जा सकता है? ये फैसला अब से बहुत पहले हो जाना चाहिए था या फिर अभी भी देर नहीं हुई? इसके ऊपर बात होगी। LNG के हवाले से बड़ी चीज़ें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह से LNG को पाकिस्तान लाने के बारे में सोचा है, कितनी महंगी होगी, क्या घरेलू सार्फिन के ऊपर इसका इजाफी बोझ पड़ेगा, महंगाई के अंदर कितना इजाफा होगा? इसके ऊपर बात करूंगी हारून साहब से। हारून साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, चचा भतीजी का मसला क्या है? नून लीग कहाँ पे खड़ी आपको नजर आ रही है? चचा भतीजी का मसला ये है कि एक गोदड़ी में दो फकीर सो सकते हैं, एक महल में दो बादशाह नहीं रह। क्या खूबसूरत बात की आपने। ये है मसला। इक़्तिदार की का जो नशा है, इंटॉक्सिकेशन है, उसका कोई इलाज है ही नहीं। वो बार बार इमाम शाफी का कौल आपको सुनाया है कि ये मैं मान सकता हूँ कि कोई शख्स बादनोशी का मर्तकब हो और वो नशे में न हो, मगर ये नहीं मान सकता कि कोई शख्स इक़्तिदार में हो और नशे में न हो। और वह इक़्तिदार तो उन्हें हासिल ही है, मतलब पार्टी में इक़्तिदार हासिल है और मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनने का वो ख्वाब देखती हैं और इसमें आदमी अपना इमोशनल तवाज़ुन खो देता है। तारीख़ में बहुत कम मिसालें मिलेंगी, यानी नुमाया मिसालें अब्राहम लिंकन की हैं, कायद-ए-आज़म की हैं, कि जिनके मिजाज एतबार जो भी थे, जैसे भी थे, उनमें ज़्यादा इनकसार ज़्यादा था अब्राहम लिंकन में, लेकिन कायद-ए-आज़म में जज्बाती तवाज़ुन बहुत गैर मामूली था और वो डिसिप्लिन में सख्त थे। वैसे तो बहुत नरमखू थे और कायदे कानून के बहुत पाबंद थे। नून लीग की हालत जो आदमी, नून लीग का मामला ये है, मुस्लिम लीग के एक लीडर ने एक मशहूर अखबार में से पूछा जो नून लीग का मुखालिफ नहीं है कि हमारे हामी का, उसका आप एजिटेशन नहीं कर सकते, तो आपकी पार्टी इसलिए नहीं बनी है। उसने कहा हमारे हामी कौन है? उसने कहा आम लोग, दुकानदार हैं, मतलब ताजर हैं, ये तो है ही, मगर कब्ज़ा ग्रुप वाले हैं, मनशियात बेचने वाले हैं, जराइम पेशा हैं। तो बात यह है कि वो तो फारूक हैदर तो बड़ी धमकी दे रहे हैं एजिटेशन की। टाइम फिश, क्या एजिटेशन करेंगे? ये पार्टी इसलिए बनी नहीं है कि कोड़े खबक है भाई तुम्हें कोई सुजुकियाँ चाहिए दो चार, कोई अपने पैसे चाहिए। वो राना नज़ीर साहब उस मुस्लिम लीग में होते थे, उनसे उन्होंने कहा 10,000 आदमी लेके आओ, नवाज शरीफ ने। उन्होंने कहा मुझे 10 लाख रुपए ले लें, अब मैं 10,000 आदमी कहाँ से लेके आऊँ? सही सही। नून लीग की सोच क्या रही है? ना शहबाज शरीफ साहब फ्रंट फुट पे नजर आ रहे हैं, हम सब बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। मुस्लिम लीग के अंदर जो थिंकिंग डेवलप हो रही है ना अब इन शिकस्तों के बाद, देखिए तीसरे नंबर पे आई है। वो कह रहे हैं हमारा इलेक्शन चोरी हो गया। भाई पीपल्स पार्टी अगर कहे तो वो काबिल फहम है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास कोई कंप्लेंट ही नहीं है, कोई कंप्लेंट गई ही नहीं कि जी इलेक्शन चोरी हुआ। यानी ये जरूर हुआ, जैसे कि दो पीपल्स पार्टी जब हुकूमत में थी सारे मौका पर उसमें चले गए, जब नून लीग इलेक्शन में गई हुकूमत में आ गई, सारे मौका पर उसमें चले गए, उसकी हुकूमत बन गई। ये फैक्टर ज़रूर काउंट करता है और ये सीख गई है। अब इमरान खान साहब एक बात सीख गए हैं, PTI भी सीख गई, टिकट देनी चाहिए करोड़पतियों को, अरबपतियों को, मिडिल क्लास के लोगों को नहीं देनी चाहिए। इलेक्शन जो है ये स्टेटस को है, ये अब एक स्टेटस को की पार्टी है, ठीक है, लेकिन उन्हें तजर्बा हो गया।
سیالکوٹ میں نہیں آپ نے دیکھا؟ ہاں وہ دیکھے وہاں پہ انہوں نے ایک ڈاکٹر فردوس آوان نے، ویسے ڈاکٹر فردوس آوان نے اسے ہرانے کی کوشش کی، عمران خان صاحب اس کی تحقیقات کرا لیں۔ فردوس وہ تو کہتے ہیں کہ ٹکٹ تو ضرور اس کو دلوایا، اس کے بعد فکر مند ہو گئی کہ یہ اگر لیڈ سے جیت گیا اگلی دفعہ قومی اسمبلی کی سیٹ جو ہے انہیں مل سکتی ہے، تو میں کیا کروں؟ انہیں تو خیر فردوس عاشق اوان کو اب کبھی نہیں جیتنا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سارے کانٹے، میں رابطے میں رہا ہوں، کانٹے جو چننے پڑے وہ فردوس عاشق اوان کے بے شمار لوگوں کو ناراض کیا ہوا تھا جی، اور چاہتی اب یہ تھی کہ یہ ہار جائیں، اس لیے ہاں عمران خان تو بادشاہ آدمی ہیں، عمران خان کے ارد گرد کے لوگوں نے جو انہیں کہہ دیا آئی بی سے تحقیقات کرا لیں، انہیں پتہ چل جائے گا کہ بھائی فردوس عاشق اوان کیا چاہتی تھی اور کتنی مشکلات ان کی وجہ سے پیدا ہوئیں۔ انہوں نے نچلی سطح تک اب وہ سمجھ گئے ہیں کہ پالیٹکس کی جو مقامی حقائق ہوتے ہیں وہ کتنے اہم ہیں، مؤثر لوگوں سے رابطہ قائم کیا، حکومت نے ویسے ڈیولپمنٹ کے فنڈ بھی جاری کیے جو غیر آئینی، بڑی ایکٹیو ہوئی ہوئی ہے اس وقت صاحب۔ نہیں وہ اس حلقے کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں سڑکیں بنتی رہیں، پسرور سیالکوٹ سڑک بنتی رہی، دوسری سڑکیں بنتی رہیں، بعض جگہ تاجروں نے خود ان کے جو دوست تھے صنعت کار انہوں نے پیسے دے، لیکن آپ دیکھیں نا ان کے ووٹ بنے 42,000 سے 62,000، ان کے 57,000 سے 56,000 رہ گئے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں ان کے متحرک ورکر، سسٹم کے بینیفیشری، الیکٹیبلز، کہ اگر حکومت میں نہیں آنا تو فائدہ کیا ہے؟ پھر کیا فائدہ؟ آپ جی کھیر کھاؤ گے ہے جی، تو بھائی اندھے کس لیے ہوئے اگر کھیر نہیں کھانی؟ بھائی اقتدار کی خاطر ہی تو بنے ہیں۔ نواز شریف صاحب کا کوئی نظریہ ہے، زرداری کا کوئی نظریہ ہے، بھٹو کا کوئی نظریہ تھا، عمران خان صاحب کا کون سا نظریہ ہے جی؟ وہ نظریہ پتہ نظریہ کیا نظریہ؟ تنویر الیاس نظریہ ہے، فیصل بابڈا نظریہ، عثمان بزدار نظریہ۔ اچھا یہ جو ہے نا جی، وہ آئزن ہاور کے بارے میں کہا جاتا ہے، امریکن پریزیڈنٹ کے بارے میں، ناٹ اے گریٹ جنرل بٹ اے گریٹ ڈیسیژن میکر، اچھا ایک گریٹ پولیٹیشین، ایک سیاسی مدبر تھا۔ اس کا ایک قول بڑا مشہور ہے کہ کوئی فیصلہ نہ کرنے سے غلط فیصلہ کرنا بہتر ہے۔ آئزن ہاور جو تھا نا وہ دوسری عالمگیر جنگ میں اس کا کردار بڑا اہم تھا، اتحادیوں کی فتح میں، ہٹلر کی شکست میں، پلاننگ میں اس کا بڑا عمل دخل ہے۔ جنرل تو وہ تھا ہی، ناٹ اے گریٹ جنرل، ایڈمنسٹریٹر بہت اچھا تھا، کچھ نہ صحیح مگر ایک بات یہ ہے سبق تو حاصل ہو جائے گا کہ اندر یہ سوچ ہے کہ مریم کچھ عرصے کے لیے لوگوں کی، الیکٹیبلز کی، کارکنوں کی اکثریت یہ چاہتی ہے کچھ عرصے کے لیے وہ لا تعلق ہو جائے۔ اچھا نواز شریف صاحب تو سپریم کورٹ فیصلہ کر چکی ہے، یہ بھی سزا یافتہ، یہ بھی نہیں بن سکتی۔ فائنلی شہباز شریف ہی چائس ہے، دیکھیں نا شہباز شریف جب انہیں لا تعلق ہو کے بیٹھ گئے نا، یہ لاہور کی 2 سیٹیں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ شہباز شریف اور حمزہ شہباز اگر متحرک ہوتے تو چانس تھا نا کہ جیت جاتے، بالکل سیالکوٹ میں بھی، حالانکہ چانس تھا بالکل۔ حمزہ کی اور شہباز شریف کی الیکشن عملی طور پر لڑنے کی تربیت کسی سے بھی زیادہ ہے اپنی پارٹی میں۔ جی سیالکوٹ میں دانیال حالانکہ متحرک رہے لیکن پھر بھی نہیں ہو سکا، وہاں بھی 2 سیٹیں جموں کشمیر کے مہاجرین کی، سیالکوٹ میں کافی ہے نا۔ اور اگر شہباز صاحب سے متعلق نہیں سوچا جاتا تو پھر وہ خود اپنے لیے کیا سوچیں گے ہارون صاحب؟ وہ کیا سوچیں گے؟ وہ نہایت سلیقہ مندی کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں اور اپنے پتے لگا رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اس کی پاسبلٹی ہے کہ میرا ہی انتخاب ہوگا اگر الیکشن جیتنا ہے۔ جب امیدوار ہیں تو پارٹی میں جو شور شرابہ آپ کو نظر آتا ہے نا، ہم ایک دفعہ کابل گئے تو یہ لوگ جو بعد میں طالبان بن گئے، ایک محمد نبی محمدی ایک لیڈر تھے، ان کی ایک پارٹی تھی، اس کا نام میرے ذہن میں نہیں، تو انہوں نے کہا ہم سے، ان میں سے ایک آدمی نے کہا یہ ہماری بات نہیں سنتے، سہیل وڑائی صاحب تھے، میں تھا، کچھ اور لوگ تھے، یہ ہماری بات نہیں سنتے، یہ شور مچانے والوں کی بات سنتے۔ وہ ثابت ہوا کہ ان کی کافی پاپولیرٹی تھی، وہی لوگ تھے، علماء کی پارٹی تھی، انہی میں طالبان کے ساتھ وہ چلے گئے۔ اچھا یہ شور مچانے والے لوگ ہیں کچھ لوگ۔ خواجہ اعظم نے کہا نہیں کہ ہاں میرا ڈی این اے جو ہے وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا اور باقیوں کا بھی ہو جائے گا۔ یہ بات اب فہم میں آ رہی ہے کہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ ہی اصل طاقت ہے۔ کیوں اصل طاقت ہے؟ ہونی نہیں چاہیے بھائی، سیاسی پارٹیوں کی تشکیل جمہوری نہیں ہے،
ہوم ورک کرتی نہیں, ان کو پتہ نہیں ریلوے کیسے چلانی ہے, ان کو پتہ نہیں اسٹیل مل کیسے چلانی, ان کو پتہ نہیں سول سروس میں اصلاحات کیسے کرنے, 3 سال کے بعد استعفیٰ دے دیا نا. ان کو پتہ نہیں پولیس کیسے ٹھیک کرنا, بولیے ٹھیک ہی نہیں کرنا چاہتے, ان کی ان کی اخلاقیات ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ اس کو نون لیگ کو ایک فیصلہ ایک تو یہ پہلو ہے کہ یہ ان کا امیدوار, ان کے لوگ کنفیوژن میں ہیں کہ شہباز شریف کا بیانیہ درست ہے کہ مریم کا درست ہے, ٹھیک ہے. اولاد قرآن مجید کہتا ہے اولاد ایک فتنہ ہے, اب وہ بیٹی کو نہیں چھوڑ سکتے, حالانکہ سب جانتے ہیں کہ بیٹی سے مدتوں ناراض رہے, بیٹے سیاست میں آنا نہیں چاہتے, وہ کاروبار میں انٹرسٹڈ ہے, اور وہ سیاست سے دلچسپی بھی نہیں رکھتے, یہ رکھتی. ان کو اپنی پالیسی تبدیل کرنی ہوگی, they have to make a decision. انقلابی پارٹی وہ بن سکتے ہی نہیں ہے, پارٹی کی تشکیل ہی ایسی نہیں ہے, دولت سے محبت ہے, روپیہ کمانا ہے نیچے تک, تاجروں کی پارٹی ہے. دیکھیں نا, دکانداروں سے ٹیکس نہیں لیتے, ٹیکس کی شرح گرتے گرتے ضیاءالحق کے زمانے میں 16% تھی, 9% پہ آ گئی. کیوں؟ تاجروں سے ٹیکس نہیں لینا, انڈسٹریل سے ٹیکس نہیں لینا, پارٹی کے لیے چندہ لینا ہے, ٹھیک ہے نا. پاکستان کی معیشت کو صرف آخری 4 ہفتوں میں جو برباد کیا نون لیگ نے, اس کی مثال نہیں ملتی. اربوں روپے جاری کر دیے, ایسے ہی جاتے جاتے انہوں نے یہ کام کیا. اب آ گیا اس کے جی کشمیر کے بھی وزیر اعظم کا مسئلہ. صدر وزیر اعظم کے دیکھیے, پرویز خٹک والے تجربے کے بعد عمران خان بہت کانشیس ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ بیرسٹر صاحب صدر ہو جائیں گے, اور وہ تنویر الیاس صاحب نہیں تنویر الیاس نہیں, وہ مظفر آباد سے جو جیتے ہیں راجہ فاروق صاحب. راجہ فاروق کی ریپوٹیشن اچھی ہے پیپلز پارٹی میں, وہ ہمیشہ جیتتے رہے ہیں, ان کا تاثر اچھا ہے. میں نے آج لوگوں سے پوچھا ان کے ذرائع آمدن وغیرہ کے بارے میں, اچھا طرز عمل کے بارے میں, لوگوں سے گلنے ملنے کے بارے میں, تو مثبت رائے لوگوں نے دی. ٹھیک ہے, یعنی کسی نے یہ تو نہیں کہا فرشتہ ہے, مثبت رائے دی. مگر اور بھی لوگ ہیں رن میں. عمران خان صاحب اس آدمی کو بنائیں گے جو ان کے اشارہ ابرو پہ چلے گا. دیکھتے ہیں کرہ کس کے نام پہ نکلتا ہے. دیکھیں, یہ ابھی کہا نہیں جا سکتا, لیکن تاثر یہ ہے کہ بیرسٹر جو ہیں وہ صدر ہو جائیں گے. بیرسٹر صاحب نے کہہ دیا کہ جس کو وہ بنا دیں گے ٹھیک ہے, عمران خان میں اس کو قبول کر لوں گا, سمجھدار آدمی ہے, پریکٹیکل آدمی ہے. اب رہ گیا جی دھرنا جو دینا ہے, ہمارے محترم راجہ فاروق حیدر صاحب نے اور مریم نے. مجھے کوئی دھرنے کے آثار نظر نہیں آتے. جائے گا کون؟ مزاج ہی نہیں جائے. کشمیری پریکٹیکل لوگ ہیں. دیکھیں نا, 2008 میں کے بعد جو الیکشن ہوئے تو انہوں پیپلز پارٹی کے ساتھ چلے گئے, پھر نون لیگ کے ساتھ چلے گئے, پھر ان کے ساتھ چلے گئے. یہ ان کا مزاج نہیں ہے, اور نون لیگ کا بھی یہ مزاج نہیں ہے. دھرنا دے تو دے, کوئی سختی نہیں کرنی چاہیے, انہیں موقع دینا چاہیے. وہ ڈی چوک میں بیٹھ جائیں, کہیں بھی بیٹھ جائیں, وہاں اپنی تقریریں کریں, نعرے لگائیں. مگر ان کے اس بیانی کو کون قبول کرے گا کہ جی بڑے پیمانے کی دھاندلی, موقع پرست چلے گئے. یہ بات صحیح ہے. اور اچھا, عمران خان تو کرتے ہیں دھاندلی, اور نون لیگ کیا کرتی ہے؟ نون لیگ کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے؟ عمران خان تو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بل پہ حکومت کر رہے ہیں. نواز شریف کہاں سے آئے تھے؟ ضیاءالحق نے یہاں کھڑے ہو کے کہا تھا میری عمر بھی اس کو لگ جائے, اس کا قلعہ بڑا مضبوط ہے. جنیجو کو قربان کیا گیا, یاد ہے آپ کو؟ پی ٹی آئی جو ہے وہ دن رات نظریے کا شور مچاتی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ ہر کہیں اب انہوں نے نظریے پہ سمجھوتا کر لیا. اب وہ کہیں کہ ہم نظریاتی ہیں تو ہمیں اس سے ان کے کہنے سے کیا ہے؟ آدمی کا عمل دیکھا جاتا ہے, درست بات ہے. بریک کی طرف چلتے ہیں. ہارون صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے تو پنجاب کی پالیٹکس اور خاص طور پہ کیا پرویز الہی صاحب کسی قسم کی بغاوت پر اتر آئے ہیں, جہانگیر ترین گروپ وہ کہاں پر ہے, اس کا اب کیا ہوگا؟ ایک بریک سے واپس اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب, پنجاب کی سیاست میں پہلے تو یہ بتائیے کہ پرویز الہی صاحب کسی قسم کی بغاوت کرنے جا رہے ہیں گورنمنٹ کے خلاف, پی ٹی آئی کے, کیا کرنے جا رہے ہیں؟ بغاوت نہیں, وہ جو نپولین نے کہا تھا نا, there are allies and enemies in politics. There are enemies and allies in politics. No friends. کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا. جو پولیٹیکل بینیفٹ کسی کو مل سکتا ہے وہ لینے کی کوشش کرتا ہے. وہ اپنا
دو چیزیں ہوئی ہیں نا. ایک تو انہوں نے جو استحقاق کا بل منظور کیا ہے, جو گھروں نے جس پہ اعتراضات کیے ہیں, اس میں تو اسپیکر کو اختیار دے نا سزا دینے کا. کوئی جرنلسٹ جھوٹی خبر دے اگر, جو ان کے خیال میں جھوٹی ہو, تو جج بن گئے نا. اور سرکاری افسروں کو بھی طلب کر سکتے ہیں, سزا دے سکتے ہیں. اور یہ ہے نذیر چوہان صاحب کا معاملہ. پر جھوٹ بولنا تو سیاست میں دیکھیں نا کتنا جھوٹ, کتنا بلاول جھوٹ بول رہا ہے. سندھ کو پانی کا ایک قطرہ نہیں دیا. سندھ میں فصلیں اس دفعہ تعویذوں سے پیدا ہوئی ہیں. معمولاً سندھ کو پنجاب سے کم از کم, یعنی اس کی زمین کا جو رقبہ کا جو تناسب ہے آدھا ہے پنجاب سے, معمولاً 40 سے 50% زیادہ پانی دیا جاتا ہے. شمال جو اولین اضلاع ہیں شمالی, یعنی جو سندھ ہے, وہ چوری کرتے ہیں, ٹیل پہ پانی جاتا نہیں. اور جنوبی سندھ کی حالت یہ ہے کہ پینے کا پانی سندھ میں کھارا ہے, زیر زمین جو ہے. تو وہ نہر کا جو پانی ملتا ہے اس میں انڈسٹریل ویسٹ ہے حیدرآباد کا, اور گھروں کا گندا پانی بھی شامل ہے. انہیں پانی تک نہیں دے سکے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ یہ ایم کیو ایم بنتی جا رہی ہے, پی ٹی آئی, یعنی ان کو سخت الفاظ اس کو اینٹی سندھ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور شیخ مجیب الرحمان والی روش سے سندھ میں نفرت پھیلائی جائے. لسانی کارڈ کھیل اچھا پھر کہہ رہے کھیل رہے, اس میں کوئی شک ہے یا نہیں, کوئی ڈاؤٹ ہے؟ ایک قطرہ پانی کا نہیں ملا جی سندھ کو. فصلیں تعویذ سے پیدا ہوئی ہیں. اتنا جھوٹ, اتنا جھوٹ, اتنا جھوٹ. عمران خان ان لوگوں کے لیے ایک سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. عمران خان کو نہ حکومت کرنی آتی ہے, نہ سیاست کا فہم ہے, نہ اکانومی کا پتہ ہے. کتنا وقت اس نے برباد کیا اور کس طرح کے وعدے کیے اس نے, 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ مکان اور یہ اور وہ, اور باہر کی دنیا سے لوگ نوکریاں کرنے آئیں گے, اور پولیس ٹھیک ہوگی, اور عدالت ٹھیک ہوگی, اور سول سروس. کون سی عدالت ٹھیک ہوئی ہے, کون سی پولیس ٹھیک ہوئی ہے؟ اور اب بھی کہا کہ عدلیہ کو امپروو کریں گے اور یہ کریں گے. اب تو سندھ جانے کی جو سب سے اہم سوال تھا آپ نے مجھ سے کیا, الیکشن کی جو تیاری کر رہے ہیں, چلو الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. خیر, بہرحال بلاول صاحب کہتے ہیں پیسے نہیں دیتے سندھ کو. وہ خدا کے بندے, فرض کرو 400 ارب 4000 ارب ٹیکس کلیکشن کا ٹارگٹ تھا اور 300 روپے کم ہوئے, تو سب کو کم حصہ ملے گا نا. 1 روپیہ بھی نہیں کم دیا انہیں. اور دیہی سندھ کا حصہ ٹیکس میں جس کے بل پر وہ حکومت کرتے ہیں 1% بھی نہیں ہے. اور کراچی کو کچھ دیتے نہیں, وہی سب. کراچی جس کا حصہ ہے, پنجاب جس کا حصہ ہے. یہ تو خیر ایک احمقانہ بات کی جاتی ہے, کراچی میں جی 70-80%, 90% ٹیکس کلیکشن. نہیں, جھوٹ ہے, نہیں, یہ غلط بات ہے نا. وہ کس چیز پہ ٹیکس لگتا ہے جو پنجاب میں مال آتا ہے؟ کراچی کا حصہ ہے سب سے زیادہ, صحیح, اس میں شبہ نہیں ہے. کراچی 33% انکم ٹیکس پے کرتے ہیں کراچی کے لوگ. انڈسٹری بھی وہاں زیادہ ہے. کراچی کی معیشت جو ہے وہ سب سے اہم ہے پاکستان میں. وہ معیشت خراب ہوتی ہے تو سارے پاکستان, لیکن مثلا بینکوں سے جو منافع کٹتا ہے جو, تو ان کے صدر دفاتر کراچی میں, اور کراچی میں ہی فطری طور پہ سب سے بڑا شہر ہے, وہیں ہوں گے, وہیں زیادہ ڈپازٹ ہیں, وہیں زیادہ لون جاری ہوتے ہیں. تو اس میں پنجاب کا حصہ بھی ہوتا ہے نا, گلگت بلتستان, کشمیر, پختونخوا, بلوچستان جو مال آتا ہے پنجاب میں خاص طور پہ. پنجاب بڑے انڈسٹریل ایریاز ہیں, فیصل آباد ہے, گجرات ہے, سیالکوٹ ہے, گجرانوالہ ہے, وزیر آباد ہے, لاہور ہے, اور یہ بڑھتا جائے گا. اچھا, بہت ساحل سمندر پہ اس کو فائدہ ہے. کراچی کے لوگوں کا کاروباری مزاج زیادہ, یعنی صلاحیت بہتر ہے, کاروباری اخلاق بھی بہتر ہے کراچی کے لوگوں کا. کراچی کے لوگوں کا سلیقہ مندی بڑی ہے بزنس کی. اچھا خیر, کراچی ہے, کراچی کو تو دیتے کچھ نہیں, اور سفید جھوٹ شیخ مجیب الرحمان والا. اچھا, اب یہ کامیابی ناکامیابی کے انحصار تو ان کی مہم پہ ہے کہ کیسے چلاتے ہیں, کہ یہ کیسے چلاتے ہیں, کن لوگوں کو وہ کوشش کر رہے ہیں ان کو ایم کیو ایم ثابت, اینٹی سندھ ثابت کرنے کی. عمران خان اور الزام لگ سکتا ہے, اینٹی سندھی ہونے کا الزام اس نہیں لگایا جا سکتا, نہ وہ اینٹی سندھ ہے, بلکہ یہ ہے کہ پنجاب کے ساتھ اس کا سلوک ٹھیک نہیں ہے. یہ تو میں صاف کہوں گا, یہ بات کہنے سے لوگ جھجکتے ہیں. وہ اس میں اپنے قبیلے سے ہمدردی ہونا ایک دوسری بات ہے, لیکن دوسروں کو وہ نہیں. بہرحال وہ اینٹی سندھ نہیں ہے, اینٹی بلوچستان نہیں ہے, یہ کوئی اس طرح کا نہیں ہے. وہ اس کے ارد گرد گھیرا ہے خاص لسانی گروپ کے لوگوں کا. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی نے تو عام انتخابات کی تیاری کے حوالے سے اعلان کر دیا. کیا پی ٹی آئی کر رہی ہے؟ اصل میں تیاری کر رہے ہیں عمران خان. اچھا, الیکشن کمیشن سے کہہ دیا پنجاب حکومت میں فیبرری مارچ میں بلدیاتی الیکشن کرا دیں گے. جی, آج 5 ٹویٹ پرائم منسٹر ہاؤس سے جاری ہوئے ہیں, اگر آپ وہ پڑھیں. ترقیاتی بجٹ جو ہے اس میں 40% اضافہ,
اس پہ کوئی پیسہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، اس کی ترجیحات ٹھیک ہونی چاہیے، اس کی نگرانی ہونی چاہیے، اس کے رزلٹ نظر آنے چاہیے، عوامی بہبود کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ارکان کی مشورے سے ان کی ترجیحات کے مطابق اب کر رہے ہیں، جو پہلے وہ کہتے تھے ان کا کیا تعلق ہے؟ یہ تو اب ان کے حساب سے وہ چیزوں کو پہلے تیار کر رہے ہیں۔ پلاننگ کمیشن کرے اور بلدیات کریں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ فیبری مارچ میں الیکشن کرا دے، اس پہ مسئلہ پیدا ہوگا۔ پیر پگاڑا نے کہہ دیا کہ بھئی ہمارے ہی لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں۔ دیکھیے یہ منہ سلائی والی واحد شکایت نہیں تھی، لوگ اس کو اجاگر کرتے رہے۔ شکایت یہ تھی چودھری پرویز الہی کہ ہمارے لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں۔ حلیف جو ہیں وہ بھی مسئلہ بنیں گے۔ اب رہ گیا جہانگیر ترین گروپ۔ جہانگیر ترین گروپ کا معاملہ یہ ہے، کوئی خاص احتجاج انہوں نے نہیں کیا خالد اپنا نذیر چوہان کے گرفتاری پہ، جن کے ساتھ منتقمانہ رویہ ہے۔ ایک مقدمے میں ضمانت ہوئی، دوسرے میں گرفتار کر لیا، اور تیسرا مقدمہ تیار ہے۔ اس میں انہوں نے صرف یہ کہا اسے باغی بنا رہے ہیں۔ جہانگیر ترین اپنا فیصلہ اس وقت کرے گا جب الیکشن سر پہ ہوں گے۔ دو پرابلمز ہیں، ایک جہانگیر ترین صاحب کاروباری آدمی ہیں، ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے بھی اپنے ذاتی مسائل ہو سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ وہ نون لیگ میں جائیں تو کیسے جائیں، اور پیپلز پارٹی میں جائیں تو فائدہ ہی کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ ہی نہیں، چونکہ یہ پنجاب سے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا تو دیکھیے ذکر ہی نہیں نا پنجاب میں، سیالکوٹ میں ان کا کسی نے نام ہی نہیں لیا۔ سرائیکی بیلٹ میں چند سیٹیں ہیں، شاید وہ کنٹیسٹ کرنے کے پوزیشن میں، وہ بھی ذمہ داروں کے ذاتی ووٹ ہیں۔ زرداری صاحب نے اس کا بوریہ بستر گول کر دیا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ جو ہے نا جہانگیر ترین کا بھی ظاہر ہے وہ ہی بزنس مین، میچور بالغ نظر آدمی ہے۔ اب وہ کیا کرے، اس وقت وہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک، اچھا وہ شور شرابہ کریں گے، چودھری صاحب بھی جو ہیں ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے۔ الٹیمیٹلی اگر آپ دیکھیں، اگر تنگ نظری کا مظاہرہ نہ کریں یہ لوگ، ہم افغانوں کو کہتے ہیں قبائلی معاشرہ، ہم کم قبائلی ہیں، حل تو بڑا سیدھا ہے۔ عمران خان اور جہانگیر ترین گروپ میں صلح ہونی چاہیے، حل تو بہت سادہ ہے۔ مگر جو شکایات ہیں ایک دوسرے کی جانب وہ ٹھنڈے دل سے سنی جائے۔ اپنا اسد صاحب، اسد عمر صاحب، اپنا پریزیڈنٹ صاحب، دو تین اور آدمی جو نرمی اور سلیقے سے بات کر سکتے ہیں، یہ بیٹھے ہیں اور بات کریں، ٹھنڈے دل کے ساتھ اس کو اور خاموشی سے بات کریں۔ ٹھیک ہے، لیکن بہرحال وہ فیصلہ اس وقت کریں گے۔ پیپلز پارٹی بہرحال دھاندلی سے دیہی سندھ میں جیتی ہے، لیکن ان کے جو لیڈرشپ ہے نا کراچی کی، وہ بڑی نکمی ہے، بڑی نکمی اور ناکارہ۔ ان میں کوئی ڈھنگ کا لیڈر نہیں۔ میں نے ایک دفعہ عمران خان سے کہا وہ ڈھنگ کا آدمی لگاؤ، کہتا کہ میں آسمان سے اتار کے لاؤں۔ آپ نے پیپلز پارٹی کی بات کی، ایک آخری سوال پھر میں کراچی کے حوالے سے اور سندھ کے حوالے سے فیصلوں پہ جاؤں گے۔ ارون صاحب، بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں ایک تو تحریک انصاف کو ہم ٹف ٹائم دیں گے بہت زیادہ، دوسرا جو کراچی میں کرونا کے حوالے سے لاک ڈاؤن کا یہ فیصلہ کیا گیا، یہ بدیر ہے، کتنا فیصلہ بہتر ہے؟ وہ تو ٹف ٹائم دینا ان کا حق ہے نا بھائی، ٹف ٹائم دے پائیں گے پالیسیوں پہ؟ اوہو کیا دے پائیں گے، مطلب بلاول بھٹو کو چیخنے کے سوا کیا آتا ہے؟ جو آدمی یہ نہیں جانتا کہ جب وہ شیخ مجیب الرحمان کی زبان بولے گا تو ان دی لانگ ٹرم اس کے کتنے تباہ کن اثرات خود ان کی پارٹی پہ ہوں گے، ملک کے مفاد میں ہوں گے۔ جو نیو یارک سے سڈنلی غائب ہو جاتا ہے، جو اردو زبان لکھی ہوئی، آپ کو پتا ہے اردو نہیں پڑھ سکتے، رومن میں لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر چیختے ہیں، پھر جھوٹ بولنے میں کوئی تعامل ہی نہیں ہے۔ خیر وہ اللہ کے فضل سے پاکستانی سیاست کیا پورے معاشرے کا یہ حال ہوتا جا رہا ہے، جھوٹ بولنا اور گھڑنا، یہ تو کوئی اب کوئی عیب کی بات ہی نہیں رہ گی۔ ٹھیک ہے، جو فیصلے ہوئے لاک ڈاؤن سے متعلق سندھ کے حوالے سے، کراچی کے حوالے سے، بالکل صحیح فیصلے کیے۔ دیکھیے جی، گزارش یہ ہے، دیکھا جاتا ہے فیصلہ کیا ہے، ضرورت کیا ہے حالات کی، دیکھا یہ نہیں جاتا کس نے کیا ہے۔ بالکل صحیح فیصلے کیے جو تاجر حضرات، دیکھو نا، وہ مخالفت جتنا وہ کھول سکتے تھے، یعنی ہوٹل کھلے رہیں گے، ڈیلیوری کر سکیں گے، اپنا پورٹ کھلی رہے گی، کریانے کی دکانیں کھلی رہیں گی شام تک، اپنا ایکسپورٹ انڈسٹری کھلی رہے گی، جو کچھ وہ کر سکتے تھے، امتحانات تھوڑے سے ملتوی۔ بھائی 30% تک تو پہنچ گیا، اور ڈیلٹا ویریئنٹ ہے اور خطرناک بہت ہے، ہسپتال بھر گئے،
وینٹیلیٹرز کے لیے جگہ نہیں ہے، اور وینٹیلیٹر ہوں بھی تو انہیں اپنا استعمال کرنے والے نہیں ہیں، ہینڈل کرنے والے نہیں ہیں. وہ کینیڈا نے دیے ہیں کچھ اپنا وینٹیلیٹر 212 کتنے بھیجے ہیں، لیکن یہ انڈیا والی صورتحال ہو جائے گی جہاں ہسپتالوں میں کے باہر اور ہسپتالوں کی سیڑھیوں پہ اور ہسپتالوں کے سین میں لوگ مر رہے تھے. سخت اقدامات کی ضرورت ہے. دیکھیے کراچی کی معیشت کو اگر نقصان پہنچتا ہے پورے ملک کو پہنچتا ہے، لیکن آپ ایک دیکھتے ہیں نا کہ ملک کا لانگ ٹرم انٹرسٹ کیا ہے. یہ تاجر جو نہ ٹیکس دیتے ہیں، جو نہ ملاوٹ سے باز آتے ہیں، اور نہ جنہیں کوئی چیز عزیز ہے جو ذاتی منافع کے سوا کوئی چیز. جناب علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں مالک بن اشتر کے نام ان کا جو خط ہے ان پہ نظر رکھو. یہ نہیں، ویسے تو یہ بھی اللہ نے کہا کہ عرش بری کے سائے میں ہوگا ایماندار تاجر، مگر تجارت کرتے ہوئے پوری ایمانداری برقرار رکھنا مشکل بات ہے، خطر رکھنا ہوگا. ٹھیک ہے. فواد شاہ صاحب تو ہارون صاحب کہہ رہے ہیں کہ تجارت اٹ سیلف غلط نہیں ہے. اللہ کے رسول تجارت کرتے، حضرت عمر تجارت کرتے، حضرت ابو بکر تجارت کرتے، حضرت عثمان تو کرتے ہی تجارت تھے. وہ کیا تجارت کرتے تھے؟ کل ان کا دن تھا، پرسوں کیا تجارت کرتے؟ وہ اونٹ غلے کے لدے ہوئے آئے. وہ عرب میں تو غلہ نہیں پیدا ہوتا، شمال میں کہیں ہوتا ہو جو سیریا کے ساتھ سرحد لگتی ہے، وہاں تو باغات بھی ہیں. تو لوگوں نے منافع آفر کیا 10% زیادہ، 20% زیادہ. جب جنس کم ہے، بھوک ہے، غلے کی ضرورت ہے، 30% کا نا میرا تو بہت بڑا سودا ہو چکا، مجھے بہت منافع مل رہا. وہ لوگوں نے اور منافع بڑھا دیا 100%، 150%، تو جتنا بھی تھا انہوں نے کہا نہیں مجھے بہت منافع مل رہا ہے، اور مفت بانٹ دیا. سارا غلہ اہل مدینہ میں مفت بانٹ دیا. بات تو ٹھیک ہے کہ اللہ سے تو جتنا منافع مل سکتا بندوں سے تو نہیں مل سکتا. تجارت بری نہیں ہے، مگر یہ پاکستانی تاجر کھا گیا اس ملک کو. اس کا بزنس مین ٹیکس اس نے دینا نہیں ہے، ملاوٹ سے اس نے باز آنا نہیں ہے، ہیرا پھیری اس نے کرنی ہے، سرمایہ ملک سے باہر بھیجنا ہے. اور ایک کہنے پہ جی ہم اس کو قبول نہیں کرتے. آپ کون ہیں قبول نہ کرنے والے؟ کیا منافع؟ کاروبار بہت اہم ہے، انسانی زندگیاں اس سے کہیں زیادہ ہے. کہیں اسد عمر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ حکومت ہر سطح پہ تعاون کرے گی. فواد شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھیں گے کسی کا مفاد متاثر اپنے رویے میں لچک پیدا کی. انہوں نے اسد عمر صاحب کو بھی کانفیڈنس میں لیا، CNOC کو بھی کانفیڈنس میں لیا، ڈاکٹر فیصل سلطان کو بھی کانفیڈنس میں لیا. یہی طریقہ ہوتا ہے، درمیانی راہ نکالی جاتی. دیکھیے نا اب یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں نا، اسرائیل میں تیسرا 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو فائزر کی تیسرا انجیکشن لگا رہے ہیں ویکسین کا، کہ بھئی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. ویکسین کے باوجود انفیکشن ہو سکتا ہے، اگرچہ اتنا سخت نہیں ہوگا، جان خطرے میں نہیں پڑے گی. یہ عجیب قوم ہے، اس نے تہیہ کیا ہوا ہے. کراچی میں تو مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ ایک طرف تو شہر جو ہے سب سے بڑا ہے، تعلیم یافتہ لوگ بھی کافی ہیں، لیکن لیبر بہت ہے، ان پڑھ ہے، کچی آبادیاں ہیں، ایک ایک کمرے میں 10 آدمی رہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جوہلاء کی تعداد بھی بہت ہے نا، ان پڑھ اور ناتراشیدہ لوگوں کی تعداد بھی بہت ہے. تو وہ جو ہے بالکل صحیح فیصلہ ہے، مرکزی حکومت کو اسے تعاون کرنا چاہیے. اور یہ جو موقف اختیار کرنا ہے نا کہ وہ ان کو کراچی والوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ ان کو واقعی کراچی کی کوئی پرواہ نہیں. لیکن اس معاملے میں فیصلہ درست کیا. بالکل صحیح بات. بریک لے لیتے ہیں، بریک کی طرف بڑھتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. تو ایک تو افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے، پاکستان اس میں کیا رول مزید پلے کر رہا ہے، امریکہ کیا چاہتا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے. مگر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مہنگی LNG خریدنے پر مجبور کیوں ہوا، یہ ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. 2 اہم معاملات جیسے میں نے عرض کیا ارون صاحب، ایک مہنگی LNG کا مسئلہ، دوسرا افغانستان کا مسئلہ. افغانستان کے LNG کا تو دیکھیں نا جی، اب افسوس کہ وہ آپ نکال نہیں سکے. قوم کو یاد ہے ارون صاحب، آپ نے کہا تھا بہت پہلے، آپ نے کہا میں نے جب پچھلے برس اس کی قیمت $4 MMBT ہو گئی تھی، تب میں نے کہا لانگ ٹرم ایگریمنٹ کر لیں.
اس وقت آپ کو $5 اب بھی خیر ایک ایگریمنٹ کیا, میں اس کی طرف آتا ہوں. تابش گور صاحب اور ندیم بابر صاحب بڑے دانا لوگ ہیں, لیکن افسوس کہ اتنی سی بات نہ ان کو سوچ سکی کہ دس از اس وقت دیکھیں نا, پاکستان کسی کو $1 بلین بھی دیتا ایڈوانس اور 15 سال کا ایگریمنٹ کرتا. 3 سال انہوں نے ضائع کیے. ویسے یہ فائنلی ایگریمنٹ کر لیا ہے. اب اس میں جو فلکچویشن ہوتی ہے, جو ایٹ اسپاٹ خریداری ہے نا, یہ بحری جہاز پھرتے رہتے ہیں, جی جی جی, دیکھیں ان کے اخراجات بھی ہوتے ہیں نا. یہ گیس جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا, لوگ سمجھتے ہیں گیس ہے, گیس سلنڈروں میں ڈالی لے آیا, ایسے نہیں ہوتا. پہلے اس کو ایک 50-150 ٹیمپریچر پہ اس کو برف کی طرح جمایا جاتا ہے. برف بھی کیسی, عام برف نہیں جو پگھل سکے ہی نہیں, یعنی وہ جہاز کئی ہفتے لے مگر وہ اسی طرح جمی رہے. پھر اس کو ڈائلیوٹ کیا جاتا ہے. ہمارا ان کا کوئی ہے $6 کا جو نواز شریف کے دور میں کیا تھا, اور وہ پھر $8 پہ پڑتا ہے. اس کی ٹریولنگ ایکسپینڈیچر, پھر اس کو مائع میں تبدیل کرنا, اس کو گیس میں تبدیل کرنا, پھر اس کو پائپ لائن کے ذریعے یا جیسے بھی منتقل کرنا. اب انہوں نے ایک معاہدہ تو کیا ہے $5.5 یا $6 کے حساب سے, جو جنوری سے ملنا شروع ہوگی. اس وقت یہ مجبوری تھی, اس وقت مجبوری یہ تھی, اگر آپ یہ گیس نہیں خریدتے, آپ فرنس آئل سے یا ڈیزل سے بجلی پیدا کرتے ہیں, وہ اس سے بھی مہنگی پڑے گی 30%. ڈیزل سے تو 30% مہنگی پڑے گی, فرنس آئل سے بھی کچھ مہنگی پڑے گی. اچھا, تو ان لانگ ٹرم جو ملک کے انٹرسٹ میں یہی تھا. لیکن اگر یہ ہوش مند لوگ ہوتے, اگر یہ ندیم بابر صاحب اور یہ تابش گور صاحب, یا یہ بتائیں کہ اگر انہوں نے کیا کیا, ان کی سنی نہیں گئی یا کیا ہوا. بہرحال یہ ڈیسیژن میکنگ فورم جو ہے, اب یہ سیاست تو کچھ سیکھ گئے ہیں, لیکن اس طرح کے فیصلے یہ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک, خدا کا شکر ہے کہ یہ چند مہینوں کے لیے ہے. یہ سپٹمبر سے لے کے دسمبر تک, جنوری سے ہمیں وہ $6 پہ ملنا, $6.25 پہ ملنا, $5.5-6 پہ ملنا شروع ہو جائے گی. انرجی کیا ہے؟ انرجی جسم میں دوڑتے ہوئے خون کی طرح ہے. انڈسٹری کا سارا انحصار معیشت کا جو ہے وہ انرجی پہ ہے, انرجی کے اوپر. آپ سبزی بھی کھیت میں اگاتے ہیں تو وہ فیول چاہیے نا, پٹرول چاہیے, ڈیزل چاہیے, اس کو لانے کے لیے گیس چاہیے. ایک بڑی غلطی جو کی جا رہی ہے, جس میں میں حیران ہوں کہ کیوں کی جا رہی ہے. کیا آپ کا گیس کا بل اس مہینے کا کتنا تھا؟ ہارون صاحب 250 سے 300, میکسیمم 300 تک جاتا. اب جو لوگ سلنڈر استعمال کرتے ہیں اتنی ہی مقدار میں, ان کا بل ہوگا 2,000 سے 3,000 روپے, یعنی 8 سے 10 گنا ان کو زیادہ پے کرنا پڑے گا. اب حالت بالکل بجلی والی ہوتی جا رہی ہے, سوئی نادرن گیس کی اور اس کی دوسری کمپنی کی, اور گردشی قرضہ بڑھ رہا ہے, وہ لاس میں جا رہی ہیں. اب اگر 300 روپے جس گھر کا بل آتا ہے, اگر اس کا 400 روپے بل آئے, بجائے اس کے کہ بجلی روز بڑھائیں اور چیزوں کی گرانی ہو, گیس میں 50% اضافہ کرنا ہی پڑے گا اگر اس گیس نیٹ ورک کو بچانا ہے. دنیا کے بہت کم ملکوں میں, کینیڈا میں کل میں نے پوچھا, وہاں انہوں نے کہا یہ سسٹم ہے, وہاں گیس کافی ہے, فیول بھی کافی ہے, کچھ ایکسپورٹ بھی کرتے, بہت زیادہ نہیں ہے. آپ کو گیس کی قیمت بڑھانا ہوگی. دیکھیے جنرل مشرف کے آخری 1.5 سال میں الیکشن کے نقطہ نظر سے فیول چلا, اب تو $75 ہے نا, اب بھی بہت مہنگا ہے. $200 تک گیا تھا, $250, $150 پہ رہا, $125 پہ رہا. پٹرول کی قیمت نہیں بڑھائی تھی تاکہ ووٹ اٹریکٹ کیے جا سکیں, اس سے ملک کی معیشت کی جڑیں ہلا کے رکھ دی انہوں نے. جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے, جس فیصلے کی, وہ فیصلہ صادر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, گیس کی قیمت بڑھائیں, بجلی کی نہ بڑھائیں, بجلی کے گردشی قرضے کا حل نکالیں. لانگ ٹرم پہلے دیکھیے, شارٹ ٹرم سلوشن نہیں ہے. پانی سے بجلی پیدا ہوگی تو اس کا مکس ہوگا, کچھ کوئلے سے ہوگی, کچھ اپنی جوہری بجلی ہوگی, ایٹمی توانائی سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے. ان چیزوں کا حل لانگ ٹرم ہوتا ہے, شارٹ ٹرم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, افغانستان کے امن کا حل کیا ہے ہارون صاحب, کیسے ہوگا؟ پاکستان کوشش کی جا رہا ہے مگر جو حل ہے اس کی طرف تو لوگ جا ہی نہیں رہے. کیا حل ہے؟ دیکھیے نا, پاکستان پھنس گیا سچویشن میں.
افغانستان میں یہ دونوں گروہ ہیں، یہ مصالحت پر آمادہ نہیں ہے. نہ گورنمنٹ اشرف غنی اقتدار چاہتا ہے، اقتدار چھوڑنا نہیں چاہتا، وہ اس کے بغیر مصالحت پر آمادہ نہیں. دونوں ایک دوسرے کے دشمن. وہ کہتے ہیں انہوں نے امپیریلزم سے مل کے، غیر ملکی حملہ آوروں سے مل کے ہمارا قتل عام کیا ہے، لاکھوں آدمیوں کو نقصان پہنچا. ابھی جو مائیگریشن ہے وہ کو 3 ملین کو چھو رہی ہے، شہروں سے لوگ ہجرت کر رہے ہیں. آج کی صورتحال یہ تھی کہ وہ کیا شہر کا نام ہے، ہیلمند کا جو شہر ہے، اس میں لفظ شہر بھی آتا ہے، اس پہ طالبان نے حالانکہ کل بمباری بھی کی تھی، امریکیوں نے اس پہ قبضہ کر لیا کچھ حصے پہ، اور وہ ایئرپورٹ سمیت پورے قصبے پہ قبضہ کرنا ہے. لشکرگاہ ابھی ضلع گزرا کا بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اچھا وہاں پہ قبضہ ہو گیا. اب امریکیوں نے تو بالکل اس کو ٹھیک اسیس نہیں کیا تھا کہ طالبان اتنی تیزی کے ساتھ پیش قدمی کریں گے، پیش رفت کریں گے. دیکھیے پاکستانی بارڈر پہ جو چمن کا بارڈر ہے اس پہ انہوں نے ٹیکس وصولی شروع کر دی. ایسا ہی ہے، اگرچہ وہ کم ہے ٹیکس حکومت کے مقابلے میں، لیکن وہ ان کو حکومت کو بھی جب وہ شہروں میں جائیں گے تو حکومت بھی ٹیکس وصول کرے گی. ڈیفینیٹلی چیزوں مہنگائی ہوگی. ایک تو ہجرت، ایک باہمی خانہ جنگی، ایک مہنگائی، زندگیاں محفوظ نہیں ہیں. اچھا اب گئے ہمارے لوگ پاکستان کا ڈائلما کیا، میں آپ سے عرض کرتا ہوں مسئلہ کیا. جی اینٹونی بلنکن صاحب فرما رہے ہیں کہ پاکستان ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. سبحان اللہ، کیا ہم آپ کے اسٹریٹجک، اور پاکستان امید ہے کہ طالبان کو مجبور کرے گا، اپنا رول پلے کرے گا، اب مجبور کرے گا کہ وہ طاقت سے قبضہ نہ کریں. پاکستان انہیں مجبور کیسے کر سکتا ہے؟ پاکستان نے اب تک جو کچھ کیا اس کی قیمت یہ ہے کہ افغانستان سے امریکہ کی موجودگی میں بھارت یہاں دہشت گردی کرتا ہے. دو چیزوں پہ پاکستان کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا، حالانکہ ہماری سلامتی افغانستان سے وابستہ ہے، لیکن دو تین چیزوں پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. ایک تو امریکہ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ انڈیا کا افغانستان میں کوئی رول نہیں. سب سے زیادہ بے چین انڈینز ہیں کہ اشرف غنی کی حکومت کو بچا لیں، بچا سکتے ہیں تو بچا لیں، مگر افغان فوج تو لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ تو ہتھیار ڈال رہے ہیں، چھپ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں. اچھا وار لارڈز کے لیے لڑیں گے تو تباہی آئے گی ایسی کہ جس کی کوئی حد نہیں، پھر اس کے نتیجے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تیسرا کوئی اور گروپ بھی اٹھ سکتا ہے، سوائے سمجھوتے کے کوئی راستہ نہیں ہے، اور کوئی راستہ نہیں. اور سمجھوتے میں دو طرح سے، ایک تو وہ اندر مل بیٹھے ہیں، سب سے اہم بات تو یہی ہے، اور ماضی کو بھول جائیں. وہی نیلسن منڈیلا والی اپروچ جب تک نہیں ہوگی. نیلسن منڈیلا کیا، جناب رسالت مآب جب مکہ، نیلسن منڈیلا کا ایک نہایت قابل تحسین اس کا رویہ رہا ہے. جناب رسالت مآب مکہ میں داخل ہوئے تھے تو کیا کیا تھا؟ یعنی جناب رسالت مآب کو کہ جان لینے کی منصوبہ بندی کی گئی، کیا کیا ظلم نہیں، بلال کو سڑکوں پہ گھسیٹا گیا، عمار کو مار ڈالا گیا. اسلام خیر خواہی ہے، نرمی ہے، مفاہمت ہے، انسانی زندگیوں کی کوئی قیمت ہی نہیں. اچھا اب پاکستان جو ہے چین کے ساتھ انگیج کر رہا ہے، امریکہ کے ساتھ انگیج کر رہا ہے. امریکہ سے اپنے تعلقات کشیدہ نہیں کرنا چاہتا، مگر نہ سی پیک کو چھوڑ سکتا ہے، نہ چین کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ چھوڑ سکتا ہے، نہ بھارت کو انوالو ہونے دے سکتا ہے، نہ بھارت کو افغانستان انوالو. اچھا امریکی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اپنا نقصان کر کے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال کے پاکستان اب ویسے کچھ کر سکتا ہی نہیں ہے. پاکستان ایک دلچسپ بات آپ کو بتاؤں جو ہمارا میڈیا بالکل اجاگر نہیں کر رہا، طالبان سے یہ امید وابستہ نہ کریں جب وہ اقتدار میں آ جائیں تو پاکستان کے ساتھ بہت حسن سلوک کریں گے، یہ امید وابستہ نہ کریں. چائنا کے ساتھ جو ملاقات، لیکن ظاہر ہے ہم اشرف غنی کو تو قبول نہیں کر سکتے جو یہاں دہشت گردی کراتا ہے. ویسے جو اپنا تھے نا لاسٹ 30 سیکنڈز ہے میرے پاس، طالبان کا ڈیلیگیشن جو چائنا میں گیا ہے، ان سے کہا گیا کہ داسو میں آپ کے لوگ تھے اور سنکیانگ کے لوگ تھے، ان کو سمجھائیں، ان کو 12 ایک بین الاقوامی ریکگنیشن دیے. پاکستان بیلنس کرنا چاہتے چین اور امریکہ کے درمیان، اس میں اسے دشواری پیش آ رہی ہے، لیکن کتنی ہی دشواری پیش آئے چین کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ کل کیک کاٹا گیا نا، جی بالکل، اس کو سیکریفائس نہیں کیا جائے گا. اس میں دشواری، یہ بات رہ گئی ادھوری، اس پہ کل میں باقی بات انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. اور سب دیکھنے والوں کا شکریہ. مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.